रमज़ान नेकियों का मौसम बहार मुबारक हो। इस माह में जितनी मेहनत आप करेंगे नेकियों की उतनी ही अच्छी फसल तैयार होगी। ज़मीन की तरह आपके दिल नर्म और आंखें नम होंगी और इसमें आप ईमान का बीज बोएंगे तो नेकियों की फसल लहलहा उठेगी। अगर दिल पत्थर की तरह सख्त होंगे तो रोज़ों और तरावीह का सारा पानी बह जाएगा, आपको कुछ भी हासिल ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा एहसान और फजल करम है कि अजर व सवाब के बेश बहार ख़जानों से लबरेज़ रमज़ान का मुबारक महीना एक बार फिर हमको हासिल हो रहा है। वो माह रमज़ान जो नेकियों का मौसम बहार है, जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का ज़रिया है और जिसकी एक रात यानी शब क़दर हज़ार महीनों से बेहतर है। ये महीना मुसलमानों की दीनी और रूहानी तरबियत का महीना है। इसके दौरान अल्लाह ताला की रहमतों और बख्शिशों का ठाठें मारता हुआ समंदर पूरे जोश पर होता है। जो सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगता है उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े मुसलमानों के लिए खोल दिए जाते हैं और छोटी छोटी नेकियों पर भी अजर व सवाब के ख़जानों के मुंह अल्लाह ताला अपने बंदों पर खोल देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। जिस तरह ज़कात निकालने से माल पाक और बाबरकत हो जाता है, उसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म गंदगी और बीमारियों से पाक हो जाता है। एक और हदीस शरीफ है कि रोज़ा ढाल है। जिस तरह ढाल इंसानों को दुश्मन के हमलों से बचाती है, इसी तरह रोज़ा मुसलमानों को शैतान के हमलों से और गुनाहों से और जहन्नम की आग से बचाता है। चुनाचे इन बेश बहार लम्हात से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए और रमज़ानुल मुबारक का पुरजोश इस्तक़बाल कीजिए। पुख्ता अज़्म और इरादा और नीयत कर लीजिए कि रमज़ान शरीफ के पूरे पूरे रोज़े पूरे एहतमाम से रखेंगे। नीयत का अपना एक सवाब है जो नीयत के साथ ही आपके आमाल में दर्ज होता है। तय कर लीजिए और अभी से इस पर अमल शुरू कर दीजिए कि तमाम नमाजें पाबंदी के साथ और बाजमात अदा करनी हैं। बाजमात नमाज का सवाब 27 गुना ज़्यादा है और रमज़ानुल मुबारक में ये सवाब मज़ीद 70 गुना हो जाता है। कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कीजिए। यह अल्लाह की पाक किताब है जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहनुमा और हिदायत का सर चश्मा है। कुरान करीम को तर्जमे और तफसीर के साथ समझकर पढ़िए, इसके माने और मफ़हूम पर गौर कीजिए और जो हिदायत इसमें दी गई हैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश कीजिए। हदीस शरीफ का मुताला कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ एक एक लफ्ज़ हमारा सच्चा रहनुमा है। इस पर गौर व खौज़ कीजिए और ईमान व अमल और फ़िक्र व तदबीर के सच्चे मोती जो हदीस पाक के एक एक लफ्ज़ में मौजूद हैं उन्हें अपने दिल में बिठा लीजिए और उनको अपने अमल का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, गिड़गिड़ा कर गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए। ये महीना अल्लाह से बख्शिश करा लेने और गुनाहों से पाक हो जाने का महीना है। हर नमाज के बाद और ख़ुसूसन इफ्तार से पहले समीम क़ल्ब के साथ दुआ कीजिए क्योंकि ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है। तय कर लीजिए कि सहरी से पहले उठा करेंगे और नमाज तहज्जुद पाबंदी से अदा करेंगे। तहज्जुद के बाद अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ कीजिए। ये कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त है और आखिर रात के सन्नाटे में पढ़े जाने वाले नफल और मांगी जाने वाली दुआएं अल्लाह को बहुत पसंद हैं। मसनून दुआएं और वज़ाइफ बकसरत पढ़िए और अपना दामन आमाल अजर व सवाब से भर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बहुत सी जामे दुआएं और वज़ाइफ हैं जिनको मामूल बना लेना चाहिए और उनकी तस्बीहात पढ़ी जानी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग कोर्स, बहुत सी जामे दुआएं और वज़ाइफ हैं जिनको मामूल बना लेना चाहिए और उनकी तस्बीहात पढ़ी जानी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग कोर्स है जो उसने अपने बंदों के तज़किया नफ्स और तरबियत दीन के लिए मुकर्रर किया है। तय कर लीजिए कि आप इस ज़र्री मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी भरपूर दीनी तरबियत करेंगे और ख़ुद को एक पक्का बाअमल मुसलमान बनाएंगे। हर काम करने से पहले देखेंगे कि अल्लाह का हुक्म क्या है। सिर्फ़ वही काम करें जो अल्लाह को पसंद है और उन तमाम कामों और बातों से बचें और अल्लाह को नापसंद हैं। अपने लिए मग़फ़िरत, नेकी, सेहत, खुशहाली,
رزق حلال اور اس میں برکت و ترقی کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس کے ساتھ دنیا کی خوشحالی، استحکام اور یہاں بلکہ ہر جگہ اسلامی نظام کے قیام کی دعائیں ضرور مانگیں۔ پورے عالم اسلام کے لیے دعائے خیر کیجیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان سے انہیں پریشانیوں کی نجات ملے، ایسی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پکا مسلم اور مومن بنائے اور ہم اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں، آمین۔ اپنی تربیت کیسے کریں؟ تربیت کا مفہوم و مقصود۔ تربیت زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر چیز ہے۔ تربیت ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کو محبوب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اہمیت اور محبوبیت کیوں؟ زندگی کی ساری تگ و دو محبوب مقاصد کے حاصل میں یا بلکہ ان کے حصول کرنے میں کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سارا رنگ اور مزہ انہی محبوب مقاصد کے حصول کے دم سے ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں، وہ اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور ادنا بھی، وہ وسیع بھی ہو سکتے ہیں اور محدود بھی، مادی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ جیسے مقاصد ویسی تربیت۔ اس سے بھی بحث نہیں کہ ایک انسان نے جب مقاصد کو محبوب بنا لیا اور جن کے حصول میں کامیابی کو محبوب بنایا ہے اور جن کے لیے وہ کوشاں ہے، وہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو مقصود و محبوب بنایا جائے۔ تم کو تو انسانی فطرت کی یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی مقاصد ہوں جب وہ محبوب ہو جاتے ہیں تو ان کے حصول میں کامیابی بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن مجید ہی نے مختلف مقامات پر فوز اور فلاح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک دفعہ تم نے انسانی فطرت اور تگ و دو میں کامیابی یا فوز اور فلاح کا مقام جان لیا تو تمہارے اوپر قرآن کے ان تمام مقامات کے معانی کھل جائیں گے جن کا مرکز حقیقی فوز اور فلاح کی طرف دعوت اور رہنمائی ہے۔ جب کوئی مقصد محبوب ہوتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے تم وہ سارے ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو اور لگاتے ہو جو اس کامیابی کے لیے درکار ہوں۔ ان ذرائع اور وسائل کو تم نشو و نما دے کر، تراش خراش کر اس لائق بھی بناتے ہو کہ وہ کامیابی کے حصول میں پوری طرح مددگار اور معاون ہوں، اور تم وہ ساری جد و جہد اور کوشش بھی کرتے ہو جو کامیابی کے لیے درکار ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ اچھی طرح جان لو کہ اگر کسی چیز کے مقصد ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے تو وہ تمہیں کتنا محبوب ہے۔ اس کی کسوٹی نہ تمہاری زبان سے اعلان ہے نہ تمہارے قلم سے، بلکہ اس کی کسوٹی تو صرف یہ ہے کہ تم اس مقصد میں کامیابی کے لیے درکار ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو یا نہیں، اور کامیابی کے حصول کے لیے بھرپور جد و جہد، کوشش اور کاوش کرتے ہو یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جب مقصد واضح ہو اور واقعی محبوب ہو تو وہ خود ہی اپنے حصول کے لیے راہنما اور استاد کا کام بھی کرتا ہے۔ وہ خود ہی منارہ نور اور قطب نما بھی بن جاتا ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ تو ان وظائف کے لیے کافی ہوتا ہے اور کسی اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا وسائل اور ذرائع درکار ہیں، ان کو کیا اور کس طرح نشو و نما دینا ہے۔ وہ نشانات راہ بھی متعین کرتا ہے، راہیں بھی کھولتا ہے، طریقے بھی بناتا ہے اور سمت بھی دکھاتا رہتا ہے، بلکہ صحیح سمت بھی رکھتا ہے۔ وسائل اور ذرائع کیا درکار ہیں، ان کو نشو و نما کر کے یا نشو و نما دے کر کیا بنانا ہے کہ وہ مفید طلب ہوں، بلکہ وہ مفید مطلب ہوں۔ اس کا سارا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ اگر تمہیں سپاہی بننا ہے تو کتاب قلم نہیں ہتھیار درکار ہوں گے، اگر عالم بننا ہے تو کتاب و قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی تمہیں ہر مقصد کے حصول کے لیے ضرورت ہوگی وہ تمہاری اپنی شخصیت ہے۔ شخصیت کا لفظ ہم وسیع معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تمہارا جسم، تمہاری عقل، تمہاری معنوی صلاحیتیں، تمہارا دل، تمہارے جذبات، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، غرض ہر چیز شخصیت میں شامل ہے۔ اپنی شخصیت کو نشو و نما دے کر اس بات کا اہل بنانا کہ وہ اپنا محبوب مقصد حاصل کر لے، اسی کا نام تربیت ہے۔ یہ تربیت ہم منظم و مرتب کوشش سے بھی
حاصل کر سکتے ہیں اور بغیر منظم کوشش کے بھی. اسی طرح شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی تربیت حاصل ہوتی ہے. ایک تربیت وہ ہے جو ہمارے جسمانی وجود کی تربیت ہے، ہمارے جسم میں بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کی، خصوصاً سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے اور عمل کرنے کی استعداد کی تربیت. اگرچہ اس کا بھی ایک حصہ اور ایک درجہ اپنے ارادے اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، مگر ہم خود یہ کریں یا نہ کریں، چاہیں یا نہ چاہیں، یہ تربیت بڑی حد تک بظاہر خود بخود ہوتی رہتی ہے، لیکن صرف بظاہر، کیونکہ در حقیقت یہ ہمارے رب اور مربی کا دست قدرت و رحمت ہے جو ہماری یہ تربیت کرتا ہے. ہماری پیدائش کا عمل شروع ہوتے ہی یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہتی ہے. یہ تربیت نہ تو ہمارا وجود میں ہی نہیں آ سکتا، یہ تربیت نہ ہو تو ہمارا وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور آ جائے تو ایک بامعنی وجود بن نہیں سکتا. دوسری تربیت وہ ہے جو ہمارے معنی یا ہمارے معانی وجود کی تربیت ہے، ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے علم و فکر کی، ہمارے جذبات و احساسات کی، ہمارے اعمال و اخلاق کی اور ہمارے کردار اور سیرت کی تربیت ہے. اس تربیت کا ایک حصہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے، ایک حصہ اپنے ماحول سے بھی ملتا ہے، لیکن فی الجملہ یہ تربیت ہمارے ارادے اور کوشش سے اور خود ہمارے کچھ کرنے سے ہوتی ہے. مگر غور کرو تو ہمارے ارادے اور کوشش کی حیثیت صرف شرائط کی ہے، ورنہ در حقیقت یہاں بھی ہمارا مربی ہمارا رب تعالی ہی ہے، جس کے توفیق اور دستگیری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آخر اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ان کی مشیت اور تدبر کے بغیر خود بخود یا صرف کسی غیر اللہ کے کرنے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تربیت سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمیں عقلی، علمی، معنوی، جسمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارتیں حاصل ہوتی ہیں، جس سے ہم دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں. اسی سے ہمیں نیک سیرت، بلند پختہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی بیش بہا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. پاک سیرت، مضبوط کردار اور حسن اخلاق دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں اور عزیز ہیں، سب سے زیادہ قیمتی بھی ہیں. دنیا میں محبوب اور عزیز ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیں. دنیا میں حقیقی محبوبیت بھی عموماً انہی کے ذریعے سے ملتی ہے، مگر آخرت میں تو اپنے رب اور مربی کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت اور اس کی قربت اور جنت صرف اسی تربیت کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے. ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہو سکتی ہے؟ پھر تربیت ہمارے دل کی آرزو، ہمارے دل کو محبوب اور ہمارے دل کو محبوب کیوں نہ ہو، کیونکہ ان محبوب مقاصد کے حصول کا یہی تو ذریعہ ہے. اسی لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کو تزکیہ اور تربیت پر منحصر کر دیا گیا ہے. فرمایا قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87 آیہ نمبر 14. بے شک فلاح پا گیا جس نے بے اہتمام اپنا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا، سورۃ الشمس آیت نمبر 91، آیت نمبر 9 سورہ نمبر 91. بے شک فلاح پا گیا جس نے مسلسل تدریج کے ساتھ اپنی شخصیت کا تزکیہ کیا. جنت کے سدا بہار باغ، نہریں اور بلند درجات اسی کے لیے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے. تربیت کا مقصود جنت. ہماری نگاہ و دل کے لیے کون سا مقصد سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے کہ جس کے حصول میں کامیابی پر ہماری اپنی تربیت کی ساری کوشش مرکوز ہو؟ پہلے ہی قدم پر یہ فیصلہ کرنا اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ جیسا مقصد ہوگا اسی کے حصول میں کامیابی کے تقاضوں کے مطابق ویسے ہی اپنی شخصیت ہمیں بنانی ہوگی اور اسی کے مطابق طریقے اختیار کرنے ہوں گے. اگر کسی کا مقصد حصول علم ہے تو کامیابی کے لیے وہ درس گاہوں میں جائے گا، اہل علم سے علم حاصل کرے گا، کتاب و قلم سے رشتہ جوڑے گا، تجزیہ اور اظہار و بیان کی قدرت حاصل کرے گا. اور اگر کسی کا مقصد روحانی ترقی ہے تو وہ کامیابی کے لیے مشائخ کا رخ کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ریاضت کرے گا، ذکر اور مراقبے سے اپنے آپ کو مشغول رکھے گا. اگر اسے جنگ لڑ کر جیتنا ہے تو وہ کتاب و قلم اور ذکر و نفس کشی چھوڑ کر اسلحہ کا استعمال سیکھے گا اور قوت فراہم کرے گا. یہ بات ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے محبوب مقصد موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں جنت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہے. اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچنا رضائے الہی کی مقصد کی دوسری تعبیر ہے.
آگ سے بچائے جائیں گے، اللہ کے غضب سے بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور رضائے الہی نصیب ہوگی۔ رضائے الہی جنت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 72، سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 9، معاف کیجئے گا، سورہ نمبر 9۔ لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جنت کی آرزو رضائے الہی کی طلب ہی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو وہ آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کر کے اپنی رضا پر سرفراز کرے گا۔ جو یہ کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت سے کوئی سروکار نہیں، وہ لوگ رضائے الہی کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھو، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 207، اور دوسری جگہ کہا گیا کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس عوض میں کہ ان کو جنت ملے گی، سورہ توبہ آیت نمبر 111، سورہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر تاکید کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ زندگی کی ساری تگ و دو کا اصل مقصد زندگی، باقی رہنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں جنت کے حصول کی کامیابی ہونا چاہیے۔ یہاں کی یا وہاں کی زندگیوں میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی جس چیز کو بھی محبوب و مطلوب بناؤ گے وہ دھوکے کا پردہ ہے اور محض نظر کا فریب ہے، اس لیے آخری سانس نکلتے ہی وہ ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس زمین پر ہر چیز ہی فنا اور ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف اللہ جل جلالہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی یہ تمام چمکتی دمکتی چیزیں چاند سورج کی طرح ڈوبنے والی ہیں، ان کو زندگی کا محبوب بنایا تو ان کے ساتھ ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اور ساری شخصیت بھی ڈوب جائے گی۔ اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا سارعو، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، دوڑ کر چلو جنت کی راہ پر، تم کو زندگی بھر جنت کی طرف ہی دوڑ لگانا ہے، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، نہ ٹھہرنا نہ سستانا۔ مطلب یہ کہ ساری تربیت اس دوڑ کو جیتنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ زندگی میں رنگ اور مزہ مقاصد میں کامیابی کے دم سے ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ اور تم اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیابی بھی کیسی کامیابی؟ بہت بڑی کامیابی، الفوز الکبیر، نمایاں کامیابی، الفوز المبین، عظیم الشان کامیابی، الفوز العظیم۔ 16 مقامات پر اللہ جنت میں داخلے اور وہاں کی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 100 سے زیادہ مقامات پر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان کا لالچ دیا گیا ہے۔ انہی کو حاصل کرنے میں کامیابی کو زندگی بھر کا مقصود و مطلوب بنانے کی ترغیب دی ہے۔ کہا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 61۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 26۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح شوق اور ولولہ پیدا کیا ہے، امنگ اور آرزو ڈالی ہے، اور کارنامہ زندگی کے اختتام پر اسی انجام کو دل و نگاہ کا محبوب بنایا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 27 تا 30۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنی کامیابی سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یکسوئی کا فیصلہ۔ تربیت کی راہ میں پہلا قدم یہی ہے کہ تم جنت کے بارے میں یکسو ہو جاؤ اور فیصلہ کر لو کہ یہی مقصود زندگی ہے، اسی کے حصول میں کامیابی مطلوب ہے۔ ساری تربیت کا مقصود یہی کامیابی حاصل کرنے کے لائق بننا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات بہت اہم ہے۔ یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اسے ایک دفعہ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے، اگرچہ بعد میں بار بار دہرانا بھی ضروری ہے۔ تم دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمیشہ ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے رہو گے، ساحل ہاتھ نہ آئے گا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے تربیت کے اکثر مسائل اس دوغلے پن کی وجہ سے ہیں۔ تم ایک دفعہ جست لگا کر جنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ذہنی، قلبی اور نفسیاتی طور پر مکمل یکسوئی کے ساتھ عملاً پہلا قدم راہ پر رکھ دو، پھر دیکھو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا اگر تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنی بساط بھر پورے خشوع و خضوع سے پڑھو، پھر دوزخ کے سارے عذاب اور جنت کی ساری نعمتیں یاد کرو، اور اس وقت کا تصور کرو جب ملک الموت آ کر کہے گا کہ وقت ختم، اب میرے ساتھ چلو، اور اس وقت کا تصور بھی کرو جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوگے اور زندگی بھر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور بس پھر فیصلہ کر لو کہ مجھے اپنی بساط بھر جنت کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرو۔ اس کے بعد جب اور جتنی بار چاہو مانگتے رہو، اور جن الفاظ میں چاہو مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ ابن ماجہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو مجھے آگ سے قریب کرے، ایسی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں جو کبھی نہ چھینا جائے، اور وہ نعمت جو کبھی نہ مٹے، وہ لذت جو کبھی نہ ختم ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند ترین درجات میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ عادات و اعمال کی اصلاح و تعمیر اور سیرت و کردار کی تعمیر زندگی بھر کا کام ہے جو بتدریج ہوتا رہے گا، لیکن کسی چیز سے محبت ہو جانا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھنا اور اس میں لگ جانا، یہ لمحے بھر کا کام ہے۔ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، طمع اور خواہش کے غالب آتے ہی آدمی جست لگا دیتا ہے۔ برکات و ثمرات، یہ فیصلہ ناگزیر ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہاری تربیت کے نقوش و خطوط، طریقے اور تدابیر کا تعین ہوگا۔ یہی تمہارے لیے کسوٹی کا کام کرے گا۔ کیا بات کرو، کیا نہ کرو، کس طرح کرو، کیا کام کرو، کیا نہ کرو، کیا صفات پیدا کرو، کیا نکالنے کی کوشش کرو وغیرہ۔ یہ فیصلہ اس طرح کرو کہ کیا چیز جنت کے قریب لے جائے گی اور کیا چیز اس سے دور اور جہنم سے قریب کر دے گی، کیا چیز اللہ کو خوش کرے گی اور کیا اسے ناراض۔ قانونی مسائل کے صحیح علم میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یہ باتیں تو سب کو معلوم ہے، چنانچہ جیسا ہم نے کہا یہ فیصلہ تمہارا سب سے بڑا رہنما اور معلم بن جائے گا۔ یہ فیصلہ تمہیں وہ ساری قوت اور جذبہ اور تحریک فراہم کرے گا جو تمہیں تربیت کی راہ میں درکار ہوگی۔ سچی بات ہے کہ اگر تمہارے دل کو لگ جائے کہ تمہیں کسی منزل پر پہنچنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ بھی تمہاری تربیت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ تم کو آگے بھی بڑھائے گا اور تمہاری سمت بھی درست کرے گا، بغیر اس کے کہ کوئی خارجی ذریعہ یہ کام کرے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مکے میں لوگ آئے، ایمان لائے، جنت کا سودا کیا، چند صورتیں سیکھیں، واپس چلے گئے، جیسے طفیل بن عمر دوسی
اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما پھر اس وقت آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ چکے تھے، لیکن یہ اپنے ایمان اور اسلام پر قائم بھی رہے اور ترقی بھی کرتے رہے۔ فیصلہ کرو گے تو یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جنت کے علاوہ ہر چیز جو بظاہر مقصود و مطلوب ہے اور جس کے حصول میں تمہیں کامیابی محبوب ہے، وہ فی الواقع مقصود حقیقی نہیں ہے۔ تربیت بھی خود مقصد نہیں، نیک سیرت بھی خود مقصد نہیں، حسن اخلاق بھی خود مقصد نہیں، دعوت و جہاد بھی خود مقصد نہیں، غلبہ اسلام اور اقامت دین بھی خود مقصد نہیں۔ ہر چیز جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جس حد تک وہ صالح ہو، خالص ہو اور آخرت میں باقی رہ جائے، ورنہ ان میں سے بھی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر تم اس بات کو اچھی طرح جان لو گے، اچھی طرح یاد رکھو گے، تو تربیت کی راہ بہت سی مشکلات سے دور ہو جائیں گی، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سے فتنوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ تربیت کی راہ آسان اور صاف ہو جائے گی۔ تربیت ہی کی نہیں، پورے دین پر عمل کی راہ بھی ان برکتوں سے معمور ہو جائے گی۔ دین کی ہر تعلیم اور ہر حکم پر عمل بھی تربیت کا ذریعہ ہی ہے۔ دین کی راہ دراصل تربیت ہی کی راہ ہے۔ پھر تم جو کچھ کرنا چاہو گے اور نہ کر سکو گے، پھر تم کچھ کرنا چاہو گے اور نہ کر سکو گے، کچھ چھوڑنا چاہو گے اور نہ چھوڑ سکو گے، کچھ بننا چاہو گے اور نہ بن سکو گے، تو ہمت نہ ہارو گے اور نہ مایوس ہوگے۔ ان میں سے کوئی چیز مقصود نہیں، مقصود صرف جنت ہے۔ ہر کوشش کا اجر جنت ہے، ہر گناہ کے بعد استغفار کا موقع ہے اور مغفرت جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر کوئی تمہاری دعوت قبول نہ کرے، کوئی تمہاری انا اور نفس کو ٹھیس پہنچائے، تم کو برسوں کام کر کے بھی دین کی راہ میں پیش رفت نصیب نہ ہو، تو بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہو گے، اس لیے کہ تم ان میں سے کسی کی طرف نہیں دوڑ رہے تھے، تم جنت کی طرف دوڑ رہے تھے۔ پھر تمہیں نہ خود اپنے اندر کمال کی طلب ہوگی، نہ دوسروں میں، اور نہ دوسروں کے نقائص کی وجہ سے تم اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اپنی جنت کی منزل کھوٹی کرنا چاہو گے، اس لیے کہ مکمل کمال صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وہ تمہارا مطلوبہ کمال فرشتوں کو حاصل ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کے لیے جنت کی منزل نہیں، جہاں تمہیں اپنے کمال میں زوال یا نقص نظر آئے گا، وہیں تم اللہ کی پناہ لوگے، استغفار کرو گے اور مغفرت و جنت کی طرف چلنا شروع کرو گے۔ جامعیت، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جنت اور صرف جنت کو مقصود بنا لینے سے دیگر تربیتوں کا محرک یا ضرورت ختم ہو جائے گی۔ کسی اور چیز کو تربیت کا مقصد بناؤ گے تو جنت خاک ہو جائے گی۔ جنت کو مقصد بناؤ گے تو یہ اتنا جامع مقصد ہے کہ ہر نوع کی تربیت اس میں شامل ہو جائے گی۔ کیا دیانت داری جنت میں نہیں لے جائے گی؟ پھر کیا اپنے فرائض کو دیانت داری اور بحسن و کمال انجام دینا دنیا میں جنت میں نہیں لے جائے گا؟ معاف کیجیے گا، پھر کیا اپنے فرائض کو دیانت داری اور بحسن و کمال انجام دینا جنت میں نہیں لے جائے گا؟ پھر کیا اس مقصد کے لیے حاصل کردہ تربیت بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے تربیت میں شامل نہ ہوگی؟ کیا زراعت و تجارت کر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا جنت سے قریب نہیں کرے گا؟ کیا ان کاموں کو دیانت اور حسن و خوبی سے انجام دینے پر جنت نہیں ملے گی؟ پھر ان کے لیے تربیت جنت کے لیے تربیت کے دائرے سے باہر کیوں ہو؟ کیا لا یعنی چیزوں کو ترک کر دینے کا نام اسلام کا کیا لا یعنی چیزوں کو ترک کر دینا اسلام کا حسن نہیں ہے؟ کیا وقت کے صحیح استعمال کی تربیت جنت میں جانے کے لیے ضروری نہ ہوگی؟ کیا نماز کا وقت پر پڑھنا جنت میں لے جانے کے لیے مدد نہیں کرے گا؟ پھر کیا زندگی کے سب کام وعدوں کے مطابق وقت پر انجام دینے کی تربیت جنت کا مستحق نہیں بنائے گی؟ بلکہ وعدوں کی پابندی تو ان اعلیٰ نیکیوں میں شامل ہے جن پر وضاحت سے جنت کا وعدہ ہے۔ غرض جس پہلو سے غور کرو، ہر تربیت جو ناجائز مقاصد کے لیے نہ ہو اور جنت کی نیت سے ہو، جنت کی تربیت ہے۔ یہ مقصد انتہائی جامع مقصد ہے۔ پہلا قدم تربیت کی راہ پر پہلا قدم یہی ہے کہ تم جنت اور صرف جنت کو اپنی زندگی کا محبوب و مطلوب بنا لو، جنت ہی پر اپنی نگاہیں جما لو، دل کو اسی کی آرزو، طمع اور امید سے بھر لو، چلو تو اسی کی طرف چلو، دوڑو تو اسی کی طرف دوڑو۔
یہ تمہارا سوچا سمجھا فیصلہ ہو، اس پر تمہارا دل پوری طرح مطمئن ہو، یہ تمہارے دل پر نقش ہو، یہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، تم اسے بار بار یاد کرتے رہو اور تمہاری زبان پر بھی اس کا چرچا ہو۔ تربیت آسان ہے، بالکل بس میں ہے۔ جنت کی خواہش کرنا تو آسان لگتا ہے، جنت کی طلب بھی دل میں محسوس ہوتی ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنا انتہائی دشوار کام لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن سا لگتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرنا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اس لائق بننا کہ جنت کے راستے پر چل سکیں، لگتا ہے یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جب تم تربیت کے راستے پر پہلا قدم اٹھا لو اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ کی رضا اور جنت کی حصول ہی زندگی میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مقصود ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے یہی بات جاننا اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ تربیت کا راستہ آسان ہے اور جنت کا حاصل کرنا بالکل اپنے بس میں ہے۔ اسے آسان اور بس میں ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم سہولت سے اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ اس بات کو صرف ایک دفعہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس بات کو بار بار دہرانا اور ہر دم تازہ رکھنا ضروری ہے۔ آسان ہونے اور بس میں ہونے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اپنی تربیت کے لیے محنت کرنا نہیں ہوگی، ریاضت نہیں کرنی ہوگی، مجاہدہ نہیں کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس راہ میں تکلیفیں پیش نہیں آئیں گی، ناگوار چیزیں برداشت نہیں کرنا پڑیں گی، دکھ اور ایذا انہیں نہیں پہنچے گی، مشکل اور دشوار مراحل سے گزرنا نہیں ہوگا۔ نہیں، ان میں سے ہر چیز پیش آ سکتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر ناگوار اور تکلیف دہ چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و قوت اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بھی موجود ہے اور دستگیری کا سامان بھی ہے۔ ہر کام جس کے کرنے کا مطالبہ ہے وہ انسان کے اختیار اور بس میں ہے۔ آسان کیوں ہونا چاہیے؟ امتحان کا تقاضا۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تربیت کرنا آسان ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ اسے آسان ہی ہونا چاہیے۔ اس بظاہر تعجب خیز بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ آسان ہونا اس مقصد کا ناگزیر تقاضا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت اور عدل کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر کس مقصد کے لیے یہ زندگی بخشی ہے، اس امتحان کے لیے تم حسن عمل کی روش اختیار کرتے ہو یا بد عملی کی، شکر کی راہ چلتے ہو یا ناشکری کی، ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو یا سرکشی اور طغیانی، صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو یا اس کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیتے ہو۔ بات کسی اسلوب سے بھی کہو، مطلب ایک ہے اور مدعا بھی ایک۔ اللہ کو تمہارا امتحان مقصود ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر، سورت نمبر 76 آیت نمبر 3۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ جب امتحان ہے تو تمہیں اختیار اور آزادی عمل بھی حاصل ہے۔ یہ اختیار دینا ضروری تھا۔ مجبور اور مقہور کا امتحان ایک بے معنی کلام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور عدل سے بعید تھا کہ وہ ایسا کرتے، عمل کے امتحان میں بھی ڈالتے، عذاب و ثواب کو بھی اس امتحان کے نتیجے پر منحصر کرتے، لیکن عمل کرنے کا اختیار اور آزادی تمہیں نہ بخشتے۔ چنانچہ چاند، سورج، ستارے اور فرشتے بال برابر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، نہ ہی کرتے ہیں۔ ان کا نہ حساب ہے ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا انعام کا امکان۔ یہ امتحان بھی عجیب نوعیت کا امتحان ہے۔ اگرچہ امتحان کی مدت بہت مختصر، فانی اور ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عذاب شدید یا رضوان و جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، کیونکہ جنت کا حصول تربیت پر موقوف ہے اور جنت ہی مقصود زندگی ہے۔ اس لیے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہوا کہ جنت کی راہ، تربیت کا راستہ آسان ہو اور ہر شخص کو دستیاب ہو۔ اس کی ربوبیت اور رحمت کے اس قانون کا جلوہ تم زندگی میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ جسم کی بقا اور تربیت کے لیے ہوا ناگزیر ہے۔ ہم چند لمحے بھی ہوا کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے۔ ہوا اس طرح عام ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کو دستیاب ہے اور بلا کسی کوشش کے دستیاب ہے۔ پانی بھی ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ایک درجہ کم۔ وہ بھی ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے، بآسانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہوا کی طرح عام نہیں۔ تو جس تربیت پر عارضی نہیں ابدی زندگی میں بقا اور فلاح کا انحصار ہو، کیا وہ ہوا اور پانی کے مثل اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے آسانی سے اور عام طور پر دستیاب نہ ہوگی؟ امتحان تو ہر شخص کا مقصود ہے، جنت کی منزل تو ہر شخص کے سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اس کے عدل کے مطابق ہوتا کہ وہ امتحان میں بھی ڈالتا، دوڑ میں شریک بھی کرتا، سامنے جنت جیسا انعام اور ہدف بھی رکھ دیتا، مگر پھر بھی جنت کی راہ پر دوڑنا اتنا دشوار اور مشکل بنا دیتا کہ ہر شخص کے لیے دوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ لوگ ہمت ہار دیتے اور سمجھ لیتے کہ یہ تو دشوار بلکہ ناممکن کام ہے، اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے لیے تربیت کے راستے پر چلانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 آیت نمبر 12 اور 13۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اور جنت کے راستے، اطاعت کے راستے اور دین کے راستے کو الیسرا کا نام دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ بھی کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 28۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ الدین یسر، دین کا راستہ، جنت کا اور تربیت کا راستہ آسان راستہ ہے۔ بڑی شدت اور اہتمام سے اپنے ساتھیوں کو، جنہیں دنیا بھر کو جنت اور مغفرت کے راستے پر چلنے کی دعوت دینی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور بار بار فرمائی کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، دین کو آسان اور سہل بناؤ، تنگ اور مشکل نہیں، اور لوگوں کو بشارت دے کر خوش کرو، تنگی پیدا کر کے متنفر نہ کرو۔ چنانچہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور یہ بشارت قبول کرنی چاہیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس کا ناگزیر تقاضا یہی ہے کہ تربیت اور آخرکار دین پر چلنے اور جنت میں پہنچنے کی راہ آسان بھی ہے۔ رحمت و عدل الہی کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عدل سے جہاں یہ بات بعید تھی کہ وہ ہم کو جنت کی دعوت دیتا، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، سورہ نمبر 2۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 25۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہم سے جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس راہ کو اتنا دشوار گزار بنا دینا کہ چل نہ سکتے۔ وہاں یہ بات اور بعید تر تھی کہ وہ ہمیں امتحان میں ڈالتا اور اس لیے اور اس طرح ڈالتا کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب دیدہ ہو گئے اور فرمایا نہیں،
مگر لوگ اس کے سوا دوسرے کو خدا بنا لیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں وہ خامخواہ سزا دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تربیت کا کام شروع کرو تو اسی یقین کامل اور بھرپور اعتماد کے ساتھ شروع کرو کہ راستہ آسان ہے۔ اللہ نے تمہیں ناکام ہونے کے لیے اس امتحان میں ہرگز نہیں ڈالا ہے، نہ وہ تم کو ناکام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، نہ تمہیں عذاب دے کر اسے کچھ ملے گا۔ یہ یقین بھی کہ تم سے جو مطالبہ ہے خاص ہو یا عام، جس آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا جسے تم وہ مطالبہ پورا کر سکو اور اس آزمائش سے کامیاب نکل سکو۔ آسانی کے پہلو، فطرت انسانی سے مطابقت۔ آسانی کے پہلو بے شمار ہیں۔ ہم 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائیں گے جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمہاری فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو نیکی محبوب اور مطلوب ہے، وہ اسے اچھی اور خوبصورت لگتی ہے اور اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، وہ اس کے لیے جانی پہچانی چیز ہے۔ انسان کتنا ہی برا اور بدکار ہو، وہ پھر بھی سچائی، ہمدردی، حسن اخلاق، عدل، دیانت، امانت اور وفا عہد جیسی چیزوں کی تعریف کرے گا۔ ہر انسان بے گناہ قتل، ظلم و زیادتی، بدزبانی، حسد جیسی چیزوں کو ناپسند کرے گا۔ جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا دل خوش ہوتا ہے، تمہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تم برائی کرتے ہو تو تمہارے دل میں خلش ہوتی ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تم اپنی نگاہوں میں گر جاتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نیکی اور برائی کی تعریف انہی الفاظ میں بتائی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ قرار دیا ہے جس پر اس نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ نیکی اور حسن عمل کی راہ تو سیدھی اور آسان ہے، مگر وہ اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹیڑھا میڑھا بنا لیتے ہیں۔ ایک گول سوراخ میں اگر ٹیڑھی چیز اندر نہیں جا سکتی تو قصور سوراخ کا نہیں ہے، اگر چٹان پر فصل نہیں لہلہاتی تو قصور بارش کا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قلب و فطرت کو سلیم بنا لیں تو الیسرا پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے بڑے بلیغ اور معنی خیز انداز میں یہ فرمایا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 7۔ ہم انسان کو آسان کر دیتے ہیں الیسرا پر چلنے کے لیے۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، یہ نہیں کہ ہم الیسرا کو آسان کر دیتے ہیں انسان کے لیے۔ قلب کو سلیم بنانے کا نسخہ بھی بڑا آسان ہے جو ہم اپنے مقام پر بتائیں گے۔ دوسری آسانی، ساری زندگی تربیت گاہ ہے۔ آسانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اور ساری کائنات کو تربیت گاہ بنا دیا ہے۔ چند تربیتی امور لازم ضرور کیے ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، لیکن دراصل زندگی میں پیش آنے والا ہر واقعہ، ہر حادثہ، دل پر گزرنے والی ہر واردات، ہر کیفیت، ہر نعمت، ہر مصیبت، ہر نیکی، ہر بدی، آسمان و زمین اور ان کے اندر ہر مخلوق جس سے انسان کو سابقہ پیش آئے، اس کے لیے مربی بنا دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ اس مربی کو پہچانتا ہو اور اس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو اور مستعد ہو۔ جو لوگ ان ہمہ وقت اور ہمہ جگہ مربیوں سے درس لیتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔ یہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سورہ حامیم سجدہ سورت نمبر 41 آیت نمبر 53۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھلائیں گے۔ جو کتاب وحی، کتاب فطرت اور کتاب زندگی پڑھتا ہو، یعنی جو شخص کتاب وحی، کتاب فطرت اور کتاب زندگی پڑھتا ہو اور ان سے تربیت حاصل کرتا ہو، وہ فی الواقع پھر کسی تربیتی کورس کا محتاج نہیں رہتا۔ اگرچہ واجب اور نفل تربیتی کورس اللہ نے بتائے ہوں یا ہم نے خود وضع کیے ہوں، تمہارے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح معنوں میں اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب وہ تمہیں ساری زندگی کو تربیت گاہ بنانے کے مقام پر پہنچانے میں مدد کریں۔ ذرا غور کرو، ہر نیکی جو تم کرو
وہ تمہاری تربیت کا ذریعہ ہے، تم اسے نیکی سمجھو، نیکی کے طور پر اس کی محبت دل میں بٹھاؤ، اس کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے اجر کی امید اور توقع رکھو، اس سے مسرت اور لذت حاصل کرو، اور اس سے اللہ کے وجہ کریم کے نور کو طلب کرو۔ نیکی کا دائرہ وسیع تر ہے، روزی کمانا بھی نیکی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے کاروبار کے فروغ پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، پودا لگانا بھی نیکی ہے، اس کا پھل خود تم کھاؤ، پرندے اور جانور کھائیں، چوری ہو جائے وہ بھی تمہارے حساب میں نیکی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی نیکی ہے، ہر نیکی تمہاری مربی بن سکتی ہے۔ گناہ سب سے بڑھ کر مایوسی کا سبب بنتا ہے، لیکن ہر گناہ تمہارا بڑا مؤثر مربی بھی بن سکتا ہے۔ تم یہ احساس پیدا کرو کہ گناہ ہوا، آنکھوں کو بہنے دو، دل کو ندامت اور شرمندگی سے بھر لو، یقین رکھو کہ اللہ کے سوا اب اس گناہ کے نتائج بد سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، سر جھکا دو، آنسو بہاؤ، تم دیکھو گے کہ کتنی تربیت گاہ کا سامان اس گناہ میں ہے۔ میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا، گناہ سے نفرت اور اجتناب کی ہر ممکن کوشش ضروری ہے، لیکن یہ بھی حکمت تخلیق ہے کہ انسان کو گناہ سے مفر نہیں۔ دل میں گناہ کی خواہش اٹھے اور تم خدا کے خوف سے رک جاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جتنی زبردست خواہش جتنے بڑے گناہ کے لیے ہو، اللہ کے خوف سے رک جانا اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورۃ النازعات، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40 اور 41۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہی معاملہ نعمتوں کا ہے، ہر نعمت تربیت کا ذریعہ ہے۔ وہ نعمتیں بھی جو عام ہیں، مثلا ہر سانس، کھانے کا ہر لقمہ، پانی کا ہر گھونٹ، ہر لمحہ، جسم کی حفاظت، رزق، نعمتیں، اور وہ بھی تمہارے لیے جو خاص ہیں۔ یہ نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرو، اس کے شکر سے دل کو بھر لو، اس کو اپنے علم اور ہاتھ کا کرشمہ نہ سمجھو، نہ کسی مخلوق کا عطیہ سمجھو، دل و جان سے الحمدللہ کہو، پھر دیکھو کہ کتنے اخلاقی و روحانی امراض کا علاج چٹکی بجانے میں ہو جاتا ہے۔ شکر کرو، اور شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا اور دے گا۔ اگر یہ شکر نیکی کی توفیق کی نعمت پر ہو تو خود ہی سوچو کہ کتنی نیکیاں اور ملیں گی اور تربیت کتنی آسان اور تیز ہوگی۔ یہ معاملہ مصیبت کا ہے، ہر مصیبت تربیت کا ذریعہ ہے۔ پھر یاد کرو کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے جس کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، تمہارا بدخواہ نہیں ہے، خیر خواہ ہے۔ پھر صبر کرو، صبر تو ساری تربیت کی شاہ کلید ہے۔ یہ مصیبتیں نہ پڑے تو یہ عظیم نعمت عظمیٰ تمہیں کیوں کر حاصل ہو۔ تیسری آسانی اختیار اور بس میں ہے۔ آسانی کے تیسرے پہلو کو یوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل سے یہ بات بعید ہے کہ وہ تمہیں ایسا حکم دیں جس کو بجا لانے کی تم میں سکت نہ ہو، یا تمہیں ایسے امتحان و آزمائش میں ڈالیں جس میں پورا اترنے کی تم میں طاقت نہ ہو۔ یہ امتحان کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اس سبق کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے جو پڑھایا ہی نہ گیا ہو؟ اس ناکامی پر مواخذہ یا سزا کیسے نصیب ہو سکتی ہے جو ایسے کام میں ہو جو اختیار اور بس سے باہر ہو؟ چنانچہ بنیادی اصول بیان کر کے یہ انتہائی اہم سنت الہی واضح کر دی گئی اس سورۃ البقرہ کے اختتام پر، جو کلیات و قوانین دین کی جامع ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 286۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ اصول متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ جبر و اکراہ کے عالم میں زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑے مگر دل اطمینان پر مطمئن ہو، بلکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ بھول چوک کے گناہ معاف ہیں کہ وہ اختیار سے باہر ہیں،
دل میں آنے والے تمام وساوس اور گناہ کی تمام خواہشات معاف ہیں کہ ان پر اختیار نہیں، بلکہ اگر گناہ کی خواہش پیدا بھی ہوئی اور پھر آدمی اسے کرنے سے رک گیا تو نیکی کے اجر کی بشارت ہے۔ دل کی کیفیات اور ان کے اتار چڑھاؤ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں کہ وہ بھی بس میں نہیں۔ قیام لیل کی فرضیت دائرہ اسلام وسیع ہوتے ہی اس کے لیے اس لیے ختم کر دی گئی کہ اللہ نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سو تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی کرو جیسا کہ اس سے تقوی کرنے کا حق ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کانپ اٹھے۔ کس کے بس میں ہے کہ اللہ سے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ چنانچہ تشریح فرمائی گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی کرو جتنا تم سے طاقت بھر سے ہو سکے۔ تقوی کرنا سیکھنا ہی تو ایک لحاظ سے تربیت کا حاصل ہے، چنانچہ ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنی تربیت کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنی کر سکو کرو۔ اس سے زیادہ تربیت کا مطالبہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تربیت جنت حاصل کرنے کے لیے لازم نہیں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطاعت و جہاد کی بیعت لی تو خاص طور پر بحد استطاعت کے الفاظ کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ جن فرائض کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے یا جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے یا ان کو بجا لانا یا ان سے رک جانا بالکل تمہارے بس میں ہے، یہ کبھی اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادات اور جہاد ہوں، کھانے پینے کے اشیاء ہوں، اموال ہوں یا اخلاق و معاملات کے دائرے میں افعال ہوں، مثلا ایفاء عہد، عدل، احسان، صلہ رحمی وغیرہ، یا حسد، تجسس، بدزنی، غیبت وغیرہ۔ اگر تم اطاعت نہیں کر پاتی یا تمہارے نفس نے مجاہدہ، ریاضت اور محنت سے بچنے کی کوئی خاطر خواہ کوئی عذر لنگ تلاش کر رکھا ہے تو یا تو تم واقعی مجبور ہو، ان تمام معاملات میں نہ کسی مفتی کا فتویٰ کام آئے گا، نہ کسی انسان کو مطمئن کر دینے سے دامن چھوٹ جائے گا۔ سوچنا یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عالم الغیبی والشہادہ ہے تم اپنے عذر سے مطمئن کر سکو گے۔ اگر مجبوری حقیقی ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی، تم سے نہ مواخذہ ہوگا نہ تربیت میں نقص آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہو تو کوئی فتویٰ اور کوئی انسان تمہارا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ دیگر معاملات میں جو اوامر اور منہیات میں سے نہیں، یہ سوچ اور کردار تمہارے لیے راہ کو آسان کر دے گی۔ چنانچہ تربیت کی راہ پر اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ کوئی ایسی چیز تمہاری جنت کی راہ کھوٹی نہیں کر سکتی اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہو سکتی اور اسے نہیں ہونا چاہیے جو تمہاری استطاعت، اختیار اور طاقت سے باہر ہو۔ یہ یقین تمہاری تربیت کی راہ کی ان بے شمار دشواریوں کو آسان کر دے گا اور ان گوناگوں فتنوں کا ازالہ کر دے گا جن کا شکوہ اس راہ کے راہی اور سالک کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ معاملہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ تم اکثر کہتے ہو کہ فلاں چیز پر قابو نہیں کر سکتا، فلاں حکم نہیں بجا لا سکتا، فلاں ناجائز چیز کو نہیں ترک کر سکتا۔ تم یہ دیکھو کہ ایسا کرنا تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ یقیناً تمہارے اختیار اور بس میں ہے۔ اس لیے جیسا ہم واضح کر چکے ہیں، اللہ نے کوئی حکم ایسا دیا نہیں جو تمہاری استطاعت میں نہ ہو۔ احکام الہی کے علاوہ جو معاملہ اختیار سے باہر ہو اس کی بیجا فکر نہ کرو، اس کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑو، اس کی وجہ سے جو کچھ نیکی کر رہے ہو اسے بھی نہ چھوڑ بیٹھو، نہ اپنی راہ کھوٹی کرو۔ راہزن فتنہ اور مغالطے۔ تربیت کے راستے کا سب سے بڑا فتنہ مایوسی اور ترک سعی و عمل کا فتنہ ہے۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی ہوتے ہیں۔ گناہوں کی خواہشات بھی جوش مارتی ہیں، حالات سے اور انسانوں سے مایوسی کا وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، مگر دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ ان خیالات کو نکال باہر کرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں، ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، ان سے جنت کا نقصان نہیں ہوتا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو اور کیوں ہمت ہارنے لگو؟
برے خیالات آنے کے راستے بند کرنے اور اچھے خیالات کو دل میں لانے کی کوشش کرنا، بس اتنا ہی تمہارے اختیار میں ہے، اتنا ہی کرنے کو کافی سمجھو۔ تم بار بار عزم کرتے رہو اور وہ عزم بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا عزم جو کبھی نہ ٹوٹے، ایسا ارادہ جو کبھی شکستہ نہ ہو، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں دیا گیا، بلکہ عزم و ارادے کی ناپختگی تمہارے امتحان کی خاطر حکمت الہی کی نے تمہاری طبیعت میں ودیعت کی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی مواخذہ نہ ہوگا نہ جنت کا نقصان۔ سب سے مشکل معاملہ گناہوں کا ہے، جن کا تعلق عزم کی ناپختگی سے ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے اور پھر بھی خواہش نفس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ گناہوں سے بھی حوصلہ ہارنے اور مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ گناہ بالکل نہ کرے یا بار بار نہ کرے، یا توبہ نہ ٹوٹے۔ یہ فرشتوں اور انبیاء کا مقام ہے۔ گناہ کا اختیار اس آزادی کا ناگزیر تقاضا ہے جو اللہ نے تمہیں جنت حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر تم گناہوں کے اس سلسلے کو بند کر سکتے ہو، اگر تم گناہوں کے اس سلسلے کو بند کر سکتے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اس سے مغفرت کی طلبگار ہوتی۔ اس لیے ہر جگہ جنت کی دعوت کے ساتھ اس سے پہلے مغفرت کی دعوت دی گئی ہے۔ دل میں غلط کیفیات بھی مایوس کرتی ہیں، مطلوب کیفیات حاصل نہ ہو سکے تو بھی مایوسی ہونے لگتی ہے، کیفیات میں اتار چڑھاؤ بھی پریشان کرتا ہے، لیکن دل کی کیفیات پر بھی تمہیں اختیار نہیں بخشا گیا ہے، صرف عمل پر بخشا گیا ہے۔ محبت، خوف، خشوع وغیرہ محبوب ہونا چاہیے۔ ان کے حصول کے لیے وہ تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے جن کو اختیار کرنا تمہارے اپنے بس میں ہے، لیکن یہ کیفیات کس قدر پیدا ہوتی ہیں اور کتنی پائیدار ہوتی ہیں، اس پر تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا، نہ اس کی وجہ سے جنت کا نقصان۔ پھر مایوسی اور پریشانی کیوں؟ اس کو بھی ختم کر دو۔ کمال کی طلب ہوتی ہے، لیکن کمال بھی تمہارے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ تمہارے مقام انسانی کے منافی ہوگا کہ تمہیں کمال حاصل ہو جائے۔ اس بے سود تلاش کو بھی ترک کر دو۔ یہ کہ دوسروں میں نقائص دیکھ کر بھی تم مایوس ہونے لگتے ہو اور خود اپنی تربیت سے دستبردار ہو جاتے ہو، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ دوسروں کو نیک بنانے کا اختیار بھی تمہیں نہیں دیا گیا ہے، نہ کسی دوسرے کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرتے رہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، بس جنت کو مقصود بنا کر اپنی تربیت کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد پہلی اہم بات یہی ہے کہ تربیت کا راستہ، دین اور ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ آسان ہے اور بالکل تمہارے اختیار اور بس میں ہے۔ یہ مشکل اس لیے بن جاتا ہے کہ تم اسے مشکل بنا لیتے ہو، خود اس کے لیے مشکل بنا لیتے ہو۔ اس بات کو یاد رکھو گے، حوصلے بلند رہیں گے، اعتماد سے کام کرو گے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ اپنا ارادہ اور عمل شرط ہے۔ دنیا میں کامیابیاں ہوں یا آخرت کی کامرانیاں، دونوں کے لیے اپنی تربیت ناگزیر ہے۔ جنت اپنی تربیت اور تزکیے کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اپنی تربیت کرنے اور جنت میں جانے کا یہ راستہ آسان ہے اور یہ بالکل تمہارے بس اور اختیار میں ہے کہ اپنی تربیت کر سکو، کرو اور کر لو۔ لیکن یہ بات بھی ہمیشہ خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہاری تربیت صرف تمہارے اپنے کرنے ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو کچھ کرنا ضروری ہے تم اس کا ارادہ کرو، اسے کرنے کی کوشش کرو، عمل کرو۔ اس کے بغیر تمہاری تربیت کسی طرح ممکن نہیں۔ تمہارا ارادہ اور تمہارا عمل، اپنے بس میں عمل کی پوری کوشش، یہی تمہاری تربیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ صرف یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے، صرف اسی پر انہوں نے اپنے سارے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ تم ارادہ نہ کرو تربیت کے لیے، جو کچھ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو تو اس کا کوئی بدل نہیں، اس کی تلافی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز تمہارے ارادے اور عمل کی جگہ نہیں لے سکتی، کوئی تمہاری جگہ وہ کام نہیں کر سکتا جس کو کرنے کے لیے ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے۔ تم کچھ سیکھ کر اس پر عمل نہ کرو یا سیکھنا ہی نہ چاہو، کوئی تعلیم و تربیت بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے ایمان اور عمل کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنا سکے، تمہیں جنت میں لے جا سکے۔
یہی تربیت کا اصل اصول ہے۔ یہ بالکل ظاہر اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اتنا صاف اور واضح ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہی اصول سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بے شمار تمناؤں اور تعویلات کے پردوں میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو بھول کر ہم دسیوں سہاروں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، مگر کوئی بھی سہارا سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تخلیق و امتحان کا تقاضا، عمل کے بدلے کا قانون۔ غور کر لو، غور کرو تو تربیت کا یہ قطعی اور واضح اصول ہمارے مقصد وجود میں مضمر ہے۔ یہ اس امتحان کی بنیاد اور روح ہے، اس کا تقاضا، اس کا ناگزیر تقاضا ہے جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں حسن عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اسی امتحان کے لیے ہم کو اپنے عمل پر اختیار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے علاوہ کسی چیز پر بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اختیار عمل ہی کا تقاضا ہے کہ تربیت کا عمل آسان ہے، اس لیے کہ عمل ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اسی اختیار اور حسن عمل کے امتحان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہوا کہ ہمیں جو کچھ ملے وہ صرف ہمارے ارادہ کرنے اور عمل کرنے کے بدلے میں ملے۔ اللہ کی رحمت ملے تو اسی کے بدلے میں، مغفرت ملے تو اسی کے بدلے میں، مغفرت و رحمت کی بدولت جنت ملے تو وہ بھی اسی کے بدلے میں۔ اگر ہمارے لیے یہ امکان اور راستہ بھی کھلا ہو تاکہ ہم نہ چاہیں، ارادہ نہ کریں، عمل نہ کریں، پھر بھی کسی اور کے وہ عمل کرنے سے جو ہمارے کرنے کا ہے، کسی کی تعلیم و تربیت سے، کسی کے حکم و اختیار سے ہمارے لیے تربیت اور جنت کی راہ ہموار ہو جاتی تو وہ امتحان ہی بے معنی ہو جاتا جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بھی ہماری جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو ہمیں پڑھنی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، مخلوق کی وہ خدمت نہیں کر سکتا جو کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا وہ عمل کرے جو ہمیں کرنا ہے، اس طرح کے کہ اس میں ہمارا سرے سے کوئی دخل ہی نہ ہو، تو اس پر عذاب و ثواب کے مستحق ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں مجبور کر کے گناہ کرائے اور اس میں ہماری خواہش وارد کو اور خواہش و ارادے کو دخل نہ ہو تو اس کا وبال ہم پر نہیں۔ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس پر کوئی غضب نہیں جس پر زبردستی کی گئی ہو کہ وہ کفر کرے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس طرح بلکہ اسی طرح کوئی ہم سے اس طرح نیکی کرا لے کہ ہم کرنا نہ چاہتے ہوں تو اس کا اجر ہمیں کیوں ملے، واللہ اعلم۔ پھر کوئی دوسرا ہماری جگہ تربیت کی وہ کوشش کیسے کر سکتا ہے جس کا کرنا ہمارے ہی لیے مقرر کیا گیا ہے؟ یا اگر ہم خود اپنی تربیت کے لیے کوشش نہ کریں تو کسی کی بھی تعلیم و تربیت سے ہمیں کیوں کر فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ خارج سے تربیت کی ہر کوشش ایک بارش کی مانند ہے۔ چٹان پر سے وہ بارش بہہ جاتی ہے، ہر تالاب، ندی، نالے، دریا اپنے ظرف کے مطابق اس کو حاصل کرتے ہیں، ہر زمین اپنی استعداد کے مطابق فصل اگاتی ہے۔ یہ اہم ترین بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کر دیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر اسی اصول کو بڑے اہتمام سے یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ یہ تو وہ اصول ہے جو ازل سے آسمانی صحیفوں میں لکھا چلا آ رہا ہے۔ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ سورہ نجم، سورہ نمبر 53، آیت نمبر 36 سے 41 تک۔ کیا انسان کو وہ بات نہیں بتائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ بوجھ اٹھانے والا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ عمل جس کی اس نے پوری کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کا عمل اسے عنقریب ضرور دکھایا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جنت کا حصول،
جو حسن عمل کی آزمائش میں کامیابی کا انعام اتنی وضاحت اور اتنی کثرت کے ساتھ عمل، کوشش، محنت اور صحیح کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ کسی غلط فہمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے تربیت عمل کے علاوہ بھی کسی اور طرح ممکن ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون انما تجزون ما کنتم تعملون، بدلہ اس کا جو کرتے تھے، للمتقین جنت تقوی رکھنے والوں کے لیے ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر گئے۔ دوڑو جنت کی طرف، مسابقت کرو جنت کی طرف، جنت جیسی چیز ہی کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، دوسروں پر بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانی چاہیے۔ یہ وہ لہر ہے جو قرآن کے ہر صفحے پر موجزن ہے۔ ثابت ہوا کہ صرف خواہش و تمنا، کسی کی نظر اور توجہ کی برکت سے، کسی تقریر و درس کی تاثیر سے، کسی کامل کی صحبت سے جنت نہیں مل سکتی، اپنی وہ تربیت بھی نہیں ہو سکتی جس کا انعام جنت ہے۔ جب تک اپنا ارادہ نہ ہو، اپنی کوشش نہ ہو، کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ارادہ نہ کرو گے، کوشش نہ کرو گے، انگلی نہ ہلاؤ گے تو اس کے باوجود تمہاری تربیت ہو جائے گی؟ یاد رکھو، نہیں ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف کتابوں کا مطالعہ کر لو گے، اسٹڈی سرکل میں شرکت کر لو گے، تمہاری تربیت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایک دل گداز درس سن لو گے، ایک جذبات انگیز تقریر کانوں میں پڑ جائے گی، ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کر لو گے اور تمہاری تربیت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کسی مرد کامل کی صحبت، نظر، توجہ میسر ہو جائے گی، وہ انگلی پکڑ لے گا اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا جب تک تم خود نہ چاہو گے، ارادہ نہ کرو گے اور عمل کے راستے پر قدم نہ بڑھاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تمہارے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا، اس کے باوجود کہ تم اپنے اختیار سے حسن عمل کرتے، تو امتحان اور جزا و سزا کا نظام بے معنی ہو جاتا۔ اگر تم خود نیک بننے کا ارادہ اور کوشش نہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، توجہ اور صحبت بھی تمہیں نیک نہیں بنا سکتی، بد بننے سے نہیں روک سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اختیار ایسا نہیں دیا گیا جو تمہارے ذاتی اختیار سے بالا تر ہو اور اس پر حاوی ہو سکے۔ انک لا تہدی من احببت، سورۃ القصص، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 56۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں بخشا گیا تھا، نہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی ہدایت کے راستے پر چلا دیں۔ لوگ نفاق و کفر لے کر صحبت نبوی میں جا کر بیٹھتے تھے اور اپنی انہی گندگیوں کے ساتھ اسی طرح اٹھ کر چلے آتے تھے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 61۔ حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس ہو جاتے تھے۔ شیطان کا زور، اگر تم خود بد نہ بنو تو شیطان کی صحبت بھی تمہیں بد نہیں بنا سکتی۔ اگرچہ شیطان کی صحبت میں تم تو ہر وقت رہتے ہو، اگر شیطان کی صحبت میں تو تم ہر وقت رہتے ہو، وہ تمہاری جان کے ساتھ لگا ہوا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، ایسی جگہوں سے تمہاری ناک میں ہے، بلکہ تمہاری طاق میں ہے، معاف کیجیے گا، جن کا تم کو پتہ ہی نہیں۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے مسلسل نقب لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے ارادے کے خلاف زبردستی تم سے کوئی عمل بد نہیں کرا سکتا۔ اسے کوئی ایسا اختیار تم پر نہیں دیا گیا ہے، وہ اپنے عمل پر تمہارے اپنے اختیار کو باطل نہیں کر سکتا، بلکہ روز قیامت تو وہ کھڑے ہو کر صاف کہہ دے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 22۔ میرا تم پر کوئی زور اور اختیار تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ توفیق الہی کی دستگیری، توفیق الہی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو کہ توفیق الہی بھی اسی وقت تمہارے لیے تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہاری دستگیری کرے گی جب تم خود ارادہ کرو گے اور جنت کے راستے پر قدم آگے بڑھاؤ گے۔ اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں رہنے دیا گیا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، سورۃ الشورى، سورہ نمبر 42، آیت نمبر 13۔ اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، سورۃ الفرقان، سورۃ نمبر 25، آیت نمبر 71۔
جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ گویا تم ارادہ اور عمل کرو گے تو ساری بشارتیں اور وعدے اس کے ساتھ مشروط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں، پھر وہ دوڑ دوڑ کر وہ کام بھی کرتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیے مگر اسے محبوب ہیں۔ جب بندہ یہ روش اختیار کرتا ہے تو اس کی نگاہ، سماعت، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن فرائض و نوافل کی ادائیگی تو بہرحال بندے کا کام ہے، وہ یہ نہ کرے تو بشارت کیسے نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو چلتا ہوا اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تربیت اور جنت کی طرف رہنمائی کے لیے یہ بے پایہ رحمت دیکھو، لیکن یہ رحمت بھی اسی کے لیے ہے جو اپنے ارادے اور کوشش سے ایک بالشت تو آگے بڑھے، ایک قدم تو اٹھائے۔ جو کھڑا ہی رہے، لاپرواہ اور بے نیاز رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے، وہ اس بے پایہ رحمت سے کیا پائے گا؟ شرط تو بندے کی طرف سے ارادہ اور کوشش کی ہے، باقی تو انتہائی فیاضی کے ساتھ میزبانی اور دستگیری کا ہر سامان موجود ہے۔ صرف ارادہ اور سعی ہی مطلوب ہے۔ جہاں اس غلط فہمی کی جڑ کاٹ دینی چاہیے کہ تمہارے ارادے اور عمل کے بغیر تمہاری تربیت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے، وہاں یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ عمل میں کمال مطلوب ہے، نہ عمل کی تکمیل مطلوب ہے، نہ عمل میں کامیابی مطلوب ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ صرف عمل کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش اور سعی مطلوب ہے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ ساری کامیابی، قدردانی، اجر، انعام صرف اسی سعی پر عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، سورہ اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی ہے، کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے ہر شخص کو اس کی کوشش کی پوری قدردانی سے نوازا جائے گا۔ یہ آیت جو قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت کی بے شمار تعلیمات پر مشتمل ہے، تربیت کے لیے عمل اور کوشش کے راستے کے بہت سارے فتنوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ کبھی تم کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا عمل معیار مطلوب سے بہت نیچے ہے، میں اس میں بہت نقائص اور کمزوریاں دیکھتا ہوں، یہ بھلا کیسے قبول ہوگا؟ کبھی تم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ عمل تو ہے لیکن کیفیات نہیں، نماز تو ہے لیکن خشوع نہیں، دل میں رقت نہیں، آنکھوں میں نمی نہیں۔ کبھی تشویش ہوتی ہے کہ عمل تو ہے لیکن مطلوب نتائج نظر نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن فحشاء و منکر نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں مگر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی یہ مایوسی لگ جاتی ہے کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، دعوت دیتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں مگر لوگ مانتے نہیں، دین غالب نہیں ہوتا، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، پھر ارادوں کا بلکہ ضعف، تربیت کی ساری کوششوں کے باوجود بے قابو نفس، بار بار مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جن کی فکر پر پریشان ہو، مایوس، میں دوبارہ پڑھ دوں، لیکن اگر یہ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جن کی فکر پریشان و مایوس کرتی ہے اور بالآخر عمل ہی ترک کر دینے کے مقام پر پہنچاتی ہے، تربیت میں کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے شرط نہیں، مطلوب نہیں، تو نہ صرف پریشانی اور مایوسی قابو میں آ جائے گی بلکہ تم کبھی تباہی کے اس کنارے پر نہیں پہنچو گے کہ کوشش اور عمل ہی ترک کر دو۔
ارادے کا ذکر ہم نے بار بار کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تربیت کے لیے شرط ہے، یہ تربیت کے لیے بنیادی قوت ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ محض خواہش کا نام نہیں۔ یہ غلط فہمی بہت عام ہے، کہا جاتا ہے میں تو بہت چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت آنکھ کھل جائے اور نماز وقت پر پڑھ لوں، مگر آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ چاہنا وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنے کے ارادے کے مترادف نہیں۔ ذرا سوچو، اگر صبح صبح متعین وقت پر ہوائی جہاز پکڑنا ہو، یا کسی بہت بااثر آدمی سے ملاقات کرنا ہو جس سے اہم حاجت اٹکی ہوئی ہو، یا نفع عظیم کی امید ہو، پھر بھی کیا آنکھ نہ کھلے گی؟ یا اس بات کا کامیاب اہتمام نہ کرو گے کہ آنکھ ضرور کھلے؟ یہ ایک کم درجے کے کام کی عام مثال ہے۔ اسی سے دین اور تربیت کے لیے دوسرے ضروری کاموں اور مجاہدوں کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ ارادے میں مراد کی قدر و قیمت اور ضرورت کا یقین شامل ہوتا ہے، اسے کرنے کی یا حاصل کرنے کی چاہت اور محبت شامل ہوتی ہے، شعوری فیصلہ ہوتا ہے، اور ان سب سے مل کر عزم پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن یریدون وجہہ یا من کان یرید حرث الآخرہ کہتا ہے تو وہ ارادے کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ارادہ کمزور پڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس کے خلاف آدمی کام کر سکتا ہے، وہ اسے بھول سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر پہلے قدم پر اور ہمیشہ رضائے الہی، آخرت، جنت اور اپنی تربیت کے لیے یہی ارادہ درکار ہے، اور ہر اس کام کے لیے بھی درکار ہے جو دین کی راہ پر چلنے اور اپنی تربیت کے کرنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ ندامت اور شعوری طور پر رجوع کرنے سے ایک لمحے میں دوبارہ استوار ہو سکتا ہے۔ یہ ارادہ موجود نہ ہو تو تعلیم و تربیت کی بڑی سے بڑی بارش بھی بیکار جائے گی، رائے گاں جائے گی۔ یہ موجود ہو تو تعلیم و تربیت کی معمولی سی پھوار بھی لہلہاتی فصل کھڑی کر دے گی، بلکہ تعلیم و تربیت، واعظ و تلقین اور مطالعہ و درس نہ بھی میسر ہو تو یہ ارادہ خود ہی سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر معلم اور مربی ثابت ہوگا۔ یہ صحیح راہیں بھی دکھائے گا، ان راہوں پر قائم بھی رکھے گا، اور غلط راہوں پر جانے سے بھی روکے گا۔ یہ ارادہ یکسوئی بھی چاہتا ہے اور بالاتری بھی۔ بیک وقت اللہ اور غیر اللہ دونوں مقصود نہیں بن سکتے، آخرت اور دنیا دونوں ہدف نہیں بن سکتے۔ تم دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہو گے تو کبھی ساحل مراد تک نہ پہنچو گے، ہمیشہ ضعف ارادہ اور عزم کی شکست و ریخت کا شکار ہو جاؤ گے، ڈاواڈول رہو گے۔ ارادہ اسی طرح مضبوط اور یکسو ہو سکتا ہے کہ تم ان چیزوں کی انتہائی قدر و قیمت اور اپنے لیے شدید ضرورت پر یقین رکھو جو ارادے کا مقصود ہے، یعنی اللہ اور جنت، اور ان کے حصول کے لیے اپنی تربیت۔ ارادہ اتنا ہی مضبوط اور یکسو ہوگا جتنا یہ یقین مضبوط اور یکسو ہوگا۔ یہ یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت کی محبت اور طلب کا جذبہ مضبوط ہوگا، پھر اتنا ہی عزم مضبوط ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ اسی لیے قرآن میں جنت کا ذکر تفصیل سے اور بار بار ہوا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے کہ وہ ایک زندہ متحرک حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے موجود رہتی ہو۔ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل و کردار کی اصلاح و تعمیر ایک تدریجی اور وقت طلب کام ہے۔ ارادے کا بننا پلک جھپکتے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، یہ پلک جھپکنے میں ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، پلک جھپکتے میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ صحیح ارادہ ہو تو ناگزیر ہے کہ اس کا ظہور عمل میں ہو۔ جس چیز کا ارادہ ہو اس کی طرف قدم نہ اٹھ سکے تو بھی پیش قدمی کے لیے آمادگی، آرزو اور جستجو کی ضرورت ہو۔ کم سے کم دل، نگاہوں، توجہ اور زندگی کا رخ مقصود ارادے کی طرف دل کر لینے کی صورت میں ہو۔ چل نہ سکو تو دل چلنے کے لیے بیتاب رہے، آنکھیں منزل پر جمی رہیں، دل منزل کی طرف لپکتا رہے، اور جب ممکن ہو قدم بھی اٹھ اٹھ کر چلیں۔ قرآن مجید نے سعی کی ان ساری صورتوں کی تصویر کھینچی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 79۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 162۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 131۔
اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جاؤ تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ سورۃ الجمعہ سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 9۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو کہ سعی سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص سے خواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ صبح سب سے پہلے جس چیز پر نگاہ پڑے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لینا۔ وہ صبح گھر سے باہر نکلا تو نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی، اس نے ہمت ہار دی، پہاڑی کیسے منہ میں رکھی جا سکتی ہے؟ بزرگ پھر نمودار ہوئے، چلنا تو شروع کرو۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا پہاڑی چھوٹی ہوتی گئی۔ جب پہاڑی تک پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں گڑ کی ایک ڈلی تھی، اس نے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ دین کے تربیت کے جن کاموں کو تم مشکل، دشوار اور ناممکن سمجھتے ہو، ان سب کا معاملہ ایسی ہی پہاڑیوں کا ہے۔ یہی سبق اس شخص کے واقعے سے ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا کہ اب تو کوئی صورت ہوگی، عابد نے انکار کر دیا، اس شخص نے عابد کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو لیکن یہ بستی چھوڑ دو، فلاں بستی میں چلے جاؤ جو نیک بستی ہے۔ اس شخص نے توبہ کر کے نیک بستی کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی، اس نے مرتے مرتے اپنا سینہ ہی مطلوب بستی کی طرف آگے بڑھا دیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ روح کون لے جائے۔ ایک فرشتے نے آ کر فیصلہ کر دیا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر لاش نیک بستی سے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں ورنہ عذاب کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جائے، ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جائے۔ اس کے بعد نیک بستی کا فاصلہ ایک بالشت کم نکلا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اس کہانی کے اسباق و اسرار پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصود واضح ہے۔ نیت صادق ہو، ارادہ مضبوط ہو اور عمل کے لیے کوشش ہو تو دیکھو اللہ کی رحمت کس طرح دستگیری کرتی ہے اور منزل مراد تک پہنچا دیتی ہے۔ حرف آخر، بس یاد رکھو کہ تربیت تمہارے اپنے ارادے اور کوشش سے ہوگی۔ اپنا ارادہ اور کوشش ہوگی تو ہر تربیت مفید ہوگی، اللہ کی بے پایہ رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ تم خود اپنی تربیت نہ کرو گے تو تمہیں کوئی مدد نہیں کرنے آئے گا۔ چلتے اور چلتے رہنے کے لیے کمر باندھ لو، یہی پہلا قدم ہے، یہی آخری قدم ہے۔